बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इससे पहली जो आयतें थी, इससे पहला जो रुकू था, उनमें हज और उम्रे का जिक्र था कि अल्लाह पाक ने फरमाया था वअतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और हज करो, उम्रा करो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। अब जो हुक्म हुआ है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि हज के महीने कब से शुरू होते हैं और इनका वक़्त क्या है। यानी शवाल है, ज़िलक़ाइदा का महीना है, ज़िलहिज्जा की 13वीं तारीख तक ये जो होते हैं हज के अयाम, हज का वक़्त होता है। ये तकरीबन 2.5 महीने होते हैं जो हज के महीने होते हैं, शवाल से लेकर ज़िलहिज्जा की 13वीं तारीख तक। हज के महीना होने का माना ये भी है कि जब ईद उल फितर का चाँद नज़र आता है और उसके बाद अगर पहली शवाल, जो पहली तारीख होती है शवाल की, अगर कोई शख्स हज का एहराम बांधे तो उसका एहराम बांधना सही हो जाता है पहली शवाल की तारीख के बाद। और अगर उससे पहले वो हज का एहराम बांधेगा तो उसके लिए वो हज का एहराम बांधना जो है वो मकरूह है। और एहराम बांधने के बाद जो हज के अहकाम हैं, जो हज के अरकान हैं, उन अहकामों को उसको किसी भी हालत में पूरा करना है। अब कौन से अहकाम हज के अंदर कि जब एक इंसान एहराम बांधता है उसके बाद इंसान को किन चीज़ों की पाबंदी करनी होती है, वो आगे बयान किया गया। पहला फरमाया फला रफसा, कि जब एक इंसान एहराम बांधे हज का, उसे चाहिए फला रफसा, वो फैश गोई न करे। रफसा का माना होता है ऐसी गुफ्तगू करना जो आपस में मियाँ बीवी में होती है। मियाँ बीवी कभी कभी आपस में ऐसी बातें भी करते हैं जिनके अंदर कोई शर्म नहीं होती है, कोई बेहिजाबी नहीं होती है। तो एहराम की हालत में जब एक इंसान एहराम बांधता है उसके बाद उसको इस बात का ख्याल रखना है कि अब वो फैश गोई का कलाम नहीं कर सकता। और रफस का माना होता है बीवी के साथ सोहबत करना, यानी एहराम बांधने के बाद एक इंसान अपनी बीवी के साथ सोहबत भी नहीं कर सकता है। वला फसूका, और कोई नाफरमानी भी न करे। हज का एहराम बांधने के बाद कोई इंसान नाफरमानी भी न करे। जैसे एक बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर कहता है, अब अल्लाह अकबर उसने कहा, वो खा पी नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो किसी को सलाम नहीं कर सकता, वो सलाम का जवाब नहीं दे सकता, वो नमाज में चल नहीं सकता, वो इधर उधर नहीं देख सकता। वैसे ही जब एक इंसान हज का एहराम बांध देता है और एहराम बांधने के बाद उस पर कुछ पाबंदियाँ होती है। मिसाल के तौर पर एहराम बांधने के बाद वो अपने सर को नहीं डांप सकता, वो अपनी मूछें नहीं काट सकता, वैसे वो नाखून नहीं काट सकता, वो जो बदन के बाल होते हैं उनको नहीं काट सकता, सिला हुआ कपड़ा जो होता है वो नहीं पहन सकता, खुशबू नहीं लगा सकता एहराम बांधने के बाद। यहाँ तक कि वो मच्छर भी नहीं मार सकता है जब एक हाजी एहराम बांधता है। इन चीज़ों की पाबंदी लगाई, जैसे हर किसी चीज़ में पाबंदी होती है। तुमने रमज़ान में रोज़े रखने, तुम खा नहीं सकते। अब अगर तुम खाओगे, हालांकि वो हलाल चीज़ें हैं, चावल हलाल है, मुर्गी हलाल है, लेकिन उसके बावजूद तुम खा नहीं सकते। कब तक? जब तक इफ्तारी का वक़्त ना हो, गुरूब आफ्ताब ना हो। तो वैसे ही हज के अंदर जब एक इंसान एहराम बांधता है उसके बाद इन चीज़ों की पाबंदी है। अब तुम नाखून नहीं उठा सकते, यहाँ तक कि तुम मच्छर भी नहीं मार सकते। आगे फरमाया वला जिदाला फिल हज, और न झगड़ा करो तुम हज के दौरान। वैसे भी आम दिनों भी झगड़ा करना जायज़ नहीं है, ये तो मना किया गया। मगर हज के दौरान जब एक इंसान एहराम बांधता है उसके बाद आपस में लड़ाई करना, मुक्का मारी करना, ये भी जायज़ नहीं है, बल्कि एहराम की हालत में ये ज़्यादा गुनाह है। अगर आप लोग आंखों से देखेंगे, जब लोग हज के लिए जाते हैं, जब लोग उम्रा के लिए जाते हैं, और आप में से हर एक की तमन्ना होगी हज को जाए, उम्रा को जाए। हम अल्लाह पाक से दुआ करते अल्लाह पाक हमें भी वहाँ पे बुलाए, इन नापाक आंखों को अल्लाह पाक काबे की ज़ियारत अता फरमाए, अरफात के मैदान में मिना की वादी के अंदर दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, और रोज़े अतर के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। हज की तमन्ना हर एक इंसान के दिल में होती है ना। और जब आप देखेंगे जब लोग हाजी हज करने के लिए जाते हैं, हर एक की तमन्ना होती है कि जो हजर असवद है मैं उसको बोसा दूँ, मैं उसको हाथ लगाऊँ। और ये जो हजर असवद को बोसा देना, आधे उलमाए किराम फरमाते सुन्नत है, आधे उलमाए किराम फरमाते मुस्तहब है। और अगर आप देखेंगे हज के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तमाम दुनिया भर से, तमाम दुनिया के मुल्क से लोग आते हैं हज के लिए।
اور جب حج کا طواف کیا جاتا ہے، جب انسان حجر اسود کو دیکھتا ہے، تو ان مہینوں کے اندر بھی ایسے بھی دن ہوتے کہ انسان کو حجر اسود کو بوسہ کرنے کو، ہاتھ لگانے کو موقع نہیں ملتا۔ یعنی حج کے دنوں کے اندر تعداد زیادہ ہوتی ہے، اب سارے لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، یا وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے بہت، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے میں حجر اسود کو چوموں، اس کو بوسہ دوں، اس کو ہاتھ لگاؤں۔ اب جب لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں حجر اسود کے آس پاس، آپ لوگوں نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں، ایک دوسرے پہ مکہ ماری کرتے ہیں۔ یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن کسی مسلمان پہ مکہ ماری کرنا، کسی مسلمان کو دھکا دینا، کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ ہے۔ تو لوگ کیا کام کرتے ہیں، حجر اسود کے بوسے کے اندر آپس میں مکہ ماری کرتے ہیں، آپس میں لڑائی کرتے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں۔ یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا سنت مستحب ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے یہ حرام کام کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مکہ ماری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو کہ شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے، اور وہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام میں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو موقع نہ ملے حجر اسود کو بوسہ دینے کا، تو وہ دور سے ہی ہاتھ سے اشارہ کرے، وہ بوسہ مانا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حاجی یا جب عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد وہ آپس میں لڑائی بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو مکہ ماری نہیں کر سکتے۔ جیسے آج دیکھا جاتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو مکہ ماری کی جاتی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، جو کہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے، یعلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ نیکیاں کرو گے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، برائیاں کرو گے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، یہاں تک کہ تمہارے دل کے اندر ارادہ ہوگا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، کہ یمن میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو حج کے لیے نکلتے تھے اور وہ اپنی جیب میں پیسے نہیں لے جاتے تھے، یعنی وہ حج کرنے جاتے تھے لیکن جیب میں پیسے نہیں لے جاتے تھے، اور اس وقت وہ لوگ کہتے تھے نحن المتوکلون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب سیدھی بات ہے، جب ایک انسان حج کے لیے نکلے گا اس کو پیسے بھی ساتھ ہونا چاہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیٹ بھی ساتھ رکھا ہے، گرمی بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تو جب وہ حج کے لیے نکلتے تھے بڑے اخلاص کے ساتھ نکلتے تھے، وہ جیب میں پیسے نہیں لے جاتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کریں گے، کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تھے۔ لیکن جب پھر ان کو راستے میں بھوک لگ جاتی تھی تو وہ باقیوں کو تنگ کرتے تھے اور ان سے پیسے مانگتے تھے، ان سے کھانا مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور جب تم حج کے لیے گھر سے جاؤ تو بہتر ہے کہ جو حج کا خرچہ ہوگا، سفر کا خرچہ ہوگا، کھانے کی چیزیں جو تمہیں لگے گی وہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ پس بے شک بہترین سفر خرچہ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچو۔ اگر تم اپنے گھر سے پیسہ ساتھ اٹھاؤ گے تو تمہیں راستے میں کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تم کیا کرتے ہو کہ گھر سے کہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے نکلے، توکل کرتے ہیں، وہاں پہ ان کا اخلاص صحیح ہوتا تھا، لیکن جب راستے میں پہنچ جاتے تھے اس کے بعد لوگوں سے مانگنا شروع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بہتر یہ ہے کہ جب تم حج کے لیے نکلو تو اپنا خرچہ اٹھاؤ، تاکہ راستے میں کسی سے ہمیں سوال نہ کرنا پڑے۔ اگر راستے میں لوگوں سے مانگے پھریں گے وہ بھی پریشان ہوں گے، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، باقیوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنا خرچہ جو اس کو حج کو لگتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی اٹھائے۔ تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم حج کو نکلو گے، پیسہ ساتھ نہیں اٹھاؤ گے، پھر راستے میں لوگوں کو پریشان کرو گے اپنے گھر سے خالی ہاتھ نکلو گے اور اس کے بعد لوگوں کو راستے میں تنگ کرو گے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ حج کا شوق تو تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہوتے ہیں نا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کرو۔ تو اس معاملے میں ایک بات یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیسے دیے ہی نہیں تو اس کے اوپر حج لازم ہی نہیں ہوتا ہے، اس پہ جو حج ہے وہ فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، نہ اور کسی کو مشقت میں ڈالو۔ ہاں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، تم پہ حج فرض ہے، پھر تو تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسے دیے ہی نہیں اور تم لوگوں سے کہتے ہو کہ ہمیں پیسے دو، ہم حج کریں گے، یہ تو تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو نا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے جو کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور ہمیں شوق ہے کہ ہم خانہ کعبہ جائیں، حج کو جائیں، اور لوگ بھی ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ ان کی مال
مالی اعتبار سے مدد کرتے ہیں۔ اس میں بھی ایک بات یاد رکھے کہ جیسے انسان پہ قربانی تب فرض ہوتی ہے جب وہ صاحب نصاب ہوگا، صدقہ فطر انسان کو تب دینا ہوتا ہے جب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ ایک بندہ کہے گا لوگوں کو مجھے پیسے دو تاکہ میں بھی قربانی کروں، حالانکہ اس پہ قربانی فرض ہی نہیں، اس پہ صدقہ فطر واجب ہی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو کہتا ہے مجھے پیسے دو تاکہ میں بھی قربانی کروں، تاکہ میں اس لائق ہو جاؤں، میں بھی صاحب نصاب بنوں۔ تو یہ کون سا مسئلہ ہوا کہ اس بات پہ لوگوں سے پیسے مانگے جائے، حالانکہ اس پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، لوگوں سے کیوں مانگنا؟ قربانی تب واجب ہوگی جب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ بہت سارے کہتے ہیں ہمیں پیسے دو ہم قربانی کریں گے، بہت سارے کہتے ہیں ہمیں پیسے دو تاکہ ہم صاحب نصاب بنیں گے، تاکہ ہم بھی قربانی کریں۔ ارے اللہ کے بندو، تم پہ قربانی فرض ہی نہیں ہے، تم لوگوں سے پیسہ مانگتے ہو کہ ہم قربانی کریں گے، اس میں کیا فائدہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ قربانی فرض ہی نہیں کی۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب نصاب بنایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب جو صاحب نصاب ہے ہی نہیں، وہ اوروں سے پیسے کیوں مانگے کہ میں نے حج کرنا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے؟ اس پہ تو فرض ہی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ اللہ کرے نا۔ ویسے ہی حج کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر جو حج کا مسئلہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہے کہ بہت سارے لوگ حج کے لیے پیسے مانگتے ہیں کہ ہم نے حج کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض ہی نہیں کیا ہے تم لوگوں پہ۔ یہ تو اس پہ فرض ہے نا جو صاحب استطاعت ہو، اور اس کے بعد اس کو حج میں جانے کا خرچہ ہو، اور اس کے بعد اس کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی خرچہ رکھے، سفر کا خرچہ ہو، ایسے بندے پہ حج فرض ہے۔ اب ایک بندے پہ حج فرض ہی نہیں، لیکن وہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے پیسے دو تاکہ میں حج کروں۔ اب دیکھیں کوئی غریب بندہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے معاملات آتے ہیں، کوئی بیوہ عورت ہے، اب کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی غریب بندہ ہے، ایک بندہ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے، کسی بندے نے اس کو زکوٰۃ دی 5,000، پھر اور ایک بندے نے 5,000 دی، پھر اور ایک بندے 5,000 دیے، پھر اور ایک بندے نے 5,000 دیے۔ ایسے ہی وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ دو۔ اب جب ایک بندے نے اس کو پیسے دیے اور اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ صاحب نصاب بنے گا، اب جو باقی لوگ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے نا، تو یاد رکھیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک دو بندے نے اس کو پیسے دیے اور اس کے بعد ان پیسوں کے ذریعے سے یہ صاحب نصاب بنا، اب کوئی تیسرا بندہ چوتھا بندہ اس کو پیسے دے گا تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صاحب نصاب ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب کو نہیں لگ جاتی۔ ویسے ایک بات یہاں پہ یاد رکھے، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں، پھر 10-20 بندے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اتنا 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 اس کو پیسے دیں گے، اس کی مدد کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ اس کو دیتے ہیں۔ اب ان میں سے 5 بندوں نے اس کو پیسے دیے، زکوٰۃ دی۔ اب جو 5 لوگوں کے پیسے اس کے پاس پہنچے تو اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، وہ صاحب نصاب بن گیا۔ اب جو 15 بندے جو باقی کے اس کو زکوٰۃ دیں گے، وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ صاحب نصاب بن گیا، اور زکوٰۃ اسی کو دی جاتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر انسان کہتا ہے کہ چلو ہم نے تو ادا کیا، یہ تو زکوٰۃ ادا ہوئی، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے، فرمایا تب جب تم کسی کو زکوٰۃ دو تحقیق کرو، اس لیے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز کو ادا کرو۔ دین میں کسی چیز کی شرم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ واقعی میں مستحق ہے، اگر ہم اس کو پیسے دیں گے تو وہ اس کو کہنا ہے کہ کیا واقعی میں تم زکوٰۃ کے مستحق ہو یا نہیں۔ اگر تو واقعی میں زکوٰۃ کا مستحق ہے تو یہ پیسے لے لو، اور اگر تو واقعی میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو ان پیسوں کو کسی اور جگہ استعمال کرو۔ جب بھی انسان زکوٰۃ ادا کرے، اس میں یاد رکھا کرے کہ اس سے پہلے تحقیق کیا کرے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، کہیں وہ صاحب نصاب مت ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کا لینا بھی حرام ہے، اور جو دینے والا ہوگا اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پیسہ مانگتے ہیں تاکہ ہم حج کریں، تو ان بندوں کو زکوٰۃ لگے گی نہیں۔ بہت سارے لوگ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیتے ہیں، یہ لو ہماری طرف سے زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ پھر اس بندے کے پاس اگر آپ دیکھیں گے 6-7 لاکھ حج کو لگ جاتے ہیں، اور سارے 7 تولہ سونے کی قیمت کتنی ہوگی؟ اگر ہم رکھیں گے 2 لاکھ، اب اگر ایک بندے کے پاس 2 لاکھ ہوں گے، اس کے بعد اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور حج کو 6 لاکھ لگتے ہیں، تو بہت سارے لوگ حج کے لیے پیسے مانگتے ہیں کہ ہم حج کریں گے، اور بہت سارے لوگ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس حالت میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو
अल्लाह ताला फरमाते जो अक्लमंद होते वो मुझसे डरते हैं, ए अक्लमंदो, ए दाना लोगो मुझसे डरो। अब आगे और एक मसला बयान किया गया, वो ये मसला है ज़माने जहालत में जब लोग हज के लिए जाते थे वो क्या काम करते थे, वो रास्ते में सौदा भी बेचते थे, सौदा भी खरीदते थे। अब जब इस्लाम आ गया और अल्लाह ताला ने हज के हुक्म नाजिल किए तो सहाबा किबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जो है उनके दिल में ये शक पैदा हुआ कि हज जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, उम्रा जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, और हम जो रास्ते में अब सौदा खरीदते हैं बेचते हैं तो इससे तो हमारे हज में कमी आएगी, सवाब में कमी आएगी, अब क्या करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन, नहीं है तुम पर कोई गुनाह, अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुम तलाश करो अपने रब का फजल, यानी मकसद तो हज करना हो, फिर अगर कभी तुम्हें कोई चीज़ मजबूरी में बेचनी पड़ी, कोई चीज़ तुम्हें खरीदनी पड़ी तो तुम खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। यहाँ से अगर कोई बंदा हज के लिए जाता है, उसकी नीयत होती है मैंने हज करना है, वो बड़े इखलास से निकलता है। अब रास्ते में उसको कोई चीज़ खरीदनी है या वहाँ पे वो गया और उसको अपने घर वालों के लिए कुछ चीज़ें लानी है, किसी के लिए हिजाब लाना है, किसी के लिए जुब्बा लाना है, किसी के लिए खुशबू लानी है। अब हज जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाता है, तो क्या ये उस वक़्त ख़रीद सकता है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया ज़रूरत के मुताबिक तुम्हें ख़रीद सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं। या किसी बंदे की कोई चीज़ चोरी हो गई, अब उसके पास कुछ नहीं, अब उसके पास कोई चीज़ है, अब वो चीज़ बेचना चाहता है ताकि वो पैसे जमा करे और ये जो सफ़र का खर्चा है वो पूरा हो जाए, तो वो अपनी चीज़ भी बेच सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस पर कोई गुनाह नहीं कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी पड़े या बेचनी पड़े, तुम्हें सोना लाना पड़े, इसमें कोई हर्ज नहीं। हर्ज तो इस बात में है कि जब एक बंदा घर से यही नीयत लेके निकलेगा कि मैंने हज के लिए जाना है, वहाँ पे मैं ये चीज़ें बेचूंगा, मैंने हज के लिए जाना है, वहाँ पे सोना कम रेट में मिलता है, मैं वहाँ से सोना खरीदूंगा, फिर वापस अपने मुल्क आऊँगा, फिर अपने मुल्क के अंदर वो सोना बेचूंगा, मुझे प्रॉफिट फ़ायदा ज़्यादा होगा। असल में घर से नीयत नहीं होनी चाहिए कि अगर एक बंदा घर से नीयत करके निकला जाना है हज के लिए, लेकिन उसने क्या नीयत की, मैं वहाँ सोना खरीदूंगा, गड्डियाँ खरीदूंगा, बाकी चीज़ें खरीदूंगा, फिर वापस आऊँगा, फिर यहाँ पे बेचूंगा, तो ये हज अल्लाह के लिए नहीं है, ये दुनियावी गर्ज के लिए है, अल्लाह और रसूल के यहाँ इसका कोई अजर नहीं है। लेकिन एक बंदा घर से हज की नीयत से निकला, लेकिन फिर वहाँ जाकर उसको खुशबू खरीदनी पड़ी, अपने रिश्तेदारों के लिए और कोई चीज़ें खरीदनी पड़ी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये तो तब है जब एक इंसान घर से ही नीयत करके ये निकले। तो फरमाया इस पे तुम पे कोई गुनाह नहीं कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी पड़े या बेचनी पड़े, लेकिन नीयत क्या हो, हज के लिए जाना है। फैज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात, पर जब तुम अरफात से लौटो, हज के जो है ना वो 3 फ़र्ज़ है, जैसे नमाज के अंदर 13 फ़र्ज़ है, वैसे ही हज के अंदर 3 फ़र्ज़ है। यानी अगर ये 3 फ़र्ज़ इंसान ने हज में नहीं अपनाए, हज नहीं आएगा। उसमें पहला होता है एहराम बांधना, जिसका अभी तक तज़किरा था, और दूसरा होता है अरफात के मैदान में ठहरना, और तीसरा होता है खाने काबा की ज़ियारत करना या खाने काबा का तवाफ़ करना। जो अरफात है 90 तारीख को ज़वाल आफ्ताब के बाद सूरज के गुरूब होने तक वहाँ ठहरा जाता है। यह हज का एक अहम रुकन है। जब एक इंसान अरफात में पहुँचता है तो 90 तारीख, जो तारीख 9 होती है, जब ज़वाल आफ्ताब होता है, उसके बाद सूरज गुरूब होने तक हाजी जो होते हैं ना, वो इस मैदान के अंदर अरफात के मैदान में जमा होते हैं, और वहाँ पे रुकना हज का फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा वहाँ पे नहीं रुकेगा तो उसका हज ही नहीं होता है इस अरफात के मैदान में, सुबह से लेकर शाम तक, ज़वाल आफ्ताब से लेकर सूरज गुरूब होने तक। और फरमाया कि अरफात के मैदान में जब भी इंसान रुके, जितना हो सके अल्लाह ताला का ज़िक्र करे, और उस वक़्त अरफात के मैदान में खड़े होकर ज़िक्र करना मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई इंसान बूढ़ा हो, कोई इंसान बीमार हो, वो बैठ के भी ज़िक्र कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इधर उधर की बातें ना करे, अपने वक्त को ज़ाया ना करे, बल्कि जितना हो सके अल्लाह ताला का ज़िक्र करे, क्योंकि अरफात के मैदान में दुआएं कबूल होती है, ये दुआ कबूल होने की जगह है। उस उस वक्त खूब दुआएं करे, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, जिंदू के लिए, मुर्दू के लिए, सब के लिए दुआ करें, क्योंकि इस जगह दुआ कबूल होती है। तो अरफात से सूरज गुरूब होने के बाद वहाँ से निकलना होता है, लौटना होता है, गुरूब होने तक वहीं पे रहना होता है। ये हज का रुकन है। कोई बंदा अरफात में इतना देर नहीं रुकेगा ज़वाल आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, तो उसका हज ही नहीं होता है। अब जब गुरूब आफ्ताब हो जाता है उसके बाद वहाँ से निकलना होता है,
اور اس کے بعد جو مغرب کی نماز ہے یہ عرفات میں نہیں پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مغرب کی جو نماز ہوتی ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے مزدلفہ میں۔ جی بیٹا آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر۔ ہاں، تو فرمایا جب تم یعنی عرفات کے میدان سے لوٹو واپس تو فذکروا اللہ، پس اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرو، عند المشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے، اور اس گھاٹی وہ ایک پہاڑی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جبل قضا۔ تو وہاں پہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے المزدلفہ کلہا موقف الا وادی موسر، مزدلفہ کا سارا علاقہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، وادی موسر ایک مخصوص رقبہ ہے، وہاں نہیں ٹھہرنا چاہے۔ یعنی جب ایک انسان زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں رکے گا، اس کے بعد جب غروب آفتاب ہوگا اس کے بعد عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، پھر مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے مزدلفہ میں۔ اور فرمایا اس کے بعد جب تم وہاں سے لوٹو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور جو مزدلفہ ہے وہ سارا کا سارا علاقہ ٹھہرنے کا ہے، اور وہاں پہ ایک جگہ ایسی ہے جس جگہ کا نام ہے وادی موسر، وہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن لوگ اس کو مزدلفہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مزدلفہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جو مزدلفہ کا علاقہ ہے وہ سارا ہے سوائے وادی موسر کے، یہ ایک مخصوص رقبہ ہے، وہاں نہیں ٹھہرنا چاہے۔ اگر آپ دیکھیں گے آج کی حکومت نے وہاں کے ارد گرد جو ہے نا وہ یعنی ایک قسم کے وہ سرسبز پیڑ ہوتے ہیں نا، درخت ہوتے ہیں، وہ کھڑے کیے ہیں۔ یہ تقریباً 540 گز کا ایک رقبہ ہے۔ فرمایا مزدلفہ میں ٹھہرو، لیکن یہ جو وادی ہے، یہ جو حصہ ہے وادی موسر، یہ مزدلفہ کے ساتھ ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو مزدلفہ ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر ایک انسان وہاں پہ رکے گا تو یہ مزدلفہ نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مزدلفہ کا علاقہ تو سب کچھ ہے، وہاں پہ تو پورا مزدلفہ کا علاقہ ہے، وہاں تم رک سکتے ہو، لیکن وہاں پہ ایک وادی ہے وادی موسر جو کم سے کم 540 گز کا ایک رقبہ ہے، تو وہ مزدلفہ میں نہیں آتا ہے، وہاں پہ تمہیں نہیں رکنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کام کرتے ہیں جو حاجی ہوتے ہیں نا، جن کو علم نہیں ہوتا، اور مزدلفہ کے اندر بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، یعنی بھیڑ بھی ہوتی ہے لوگوں کی، وہ اسی جگہ کو خالی دیکھتے ہیں، وادی سہر کو، موسر کو۔ وہ جب اس جگہ کو خالی دیکھتے نا وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے، انہیں لگتا ہے ہم مزدلفہ میں ہیں، حالانکہ وہاں کی جو پولیس ہے نا وہ ان کو سمجھاتی بھی ہے اور وہ ان کو مارتی بھی ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ مزدلفہ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مزدلفہ جو ہے وہ آگے ہے۔ تو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، حاجی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جگہ خالی ہے، وہ وہاں پہ گھس جاتے ہیں، تو یہ مزدلفہ کے ایریا میں نہیں آتا ہے، حالانکہ ہے ہی اس کے ساتھ، لیکن اس میں نہیں آتا ہے۔ حاجی لوگوں کو اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بندہ مزدلفہ میں کھڑا ہوگا اسی وادی موسر میں اور وہ کہے گا میں مزدلفہ میں کھڑا ہوں، حالانکہ وہ مزدلفہ میں کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وادی موسر جو ہے یہ وہ جگہ ہے، وہ جو ابرہ تھا جب اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ پہ حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، ان کی چونچ میں ان کے پنجوں میں پتھر تھے، انہوں نے وہاں سے آسمان سے پٹکے اور نیچے وہ سارے لوگ ختم ہو گئے۔ تو فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ان ابابیلوں نے یہ ابرہ کے لشکر کو ختم کیا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ تو وہاں پہ انسان کو نہیں ٹھہرنا چاہے۔ جو بہت حاجی ہوتے وہ کہتے ہیں یہ مزدلفہ کا یہ ایریا ہے، حالانکہ وہ اس کا ایریا نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے نا، پھر انسان کو ساتھ بھی ہوتے ہیں نا جو جس نے اس سے پہلے حج کیا ہوگا، وہ تو اس کو سمجھاتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ جو دیندار ہوں گے جو حج کریں گے عبادت سمجھ کے۔ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو حج کراتی ہے خالی پیسوں کے لیے، اور ان کے پاس دین نہیں ہوتا ہے، وہ آدھے لوگوں کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہاں بھی ہم رک سکتے ہیں، یہ جو وادی موسر ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی مزدلفہ کے ایریا میں ہی آتا ہے، حالانکہ وہ اس ایریا میں نہیں آتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ العرفۃ کلھا موقف الا بطن ارنا، عرفات جو ہے سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے سوائے بطن ارنا کے، وہاں بھی ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ جو عرفات کے میدان ہے نا وہ سارا کا سارا عرفات ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک جگہ ہے بطن ارنا۔ یہ جگہ عرفات میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے نمرہ، جہاں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے اس مسجد کی جو مغرب والی دیوار ہے نا، اگر وہ دیوار گر جائے تو وہ گرے گی کس میں؟ اسی حصے میں جس حصے کا نام ہے بطن ارنا۔ جی بیٹے آواز آ رہی میرے؟ جی سر۔ تو فرماتے یہ بھی عرفات
کے ساتھ ہی ایریا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جو اس ایریا کے اندر کھڑا ہوگا، یہ جو بطن عرنا ہے، اس کا حج ہی نہیں ہوا، اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ تو پتہ چلتا ہے عرفات وہ ایک میدان ہے، وہ ایک جگہ ہے، لیکن وہاں پہ کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پہ کھڑا ہونے سے منع کیا گیا، جیسے بطن عرنا ہے۔ اور عرفات کے میدان میں بھی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی لوگ دیکھتے کہ وہ جگہ خالی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں پہ انسان بطن عرنا میں بیٹھے گا تو وہ حج نہیں آئے گا۔ ویسے ہی مزدلفہ جو ہے وہ سارا کا سارا علاقہ مزدلفہ ہے، لیکن اس میں یہ وادی موثر ہے جہاں پہ انسان کو بیٹھنا نہیں چاہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو کیا عذاب لایا۔ اس کے بعد مزدلفہ میں جب انسان پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ رکنا واجب ہے صبح کی نماز کے بعد تک۔ جب صبح کی نماز ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہاں تک پھر انسان مزدلفہ میں رک جاتا ہے۔ اب جب وہاں سے پھر سورج طلوع ہوگا تو پھر وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، وہاں سے چلنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہاں پہ آپ دیکھیں اگر میدان بڑا ہے، بہت سارے گاڑی والے جو ہوتے ہیں وہ حاجیوں کو لاتے ہیں نا، آدھے گاڑی والے کیا کام کرتے ہیں، وہ حاجیوں کو کنارے پہ ڈالتے ہیں، کنارے پہ۔ اس کے بعد کیوں کنارے پہ ڈالتے ہیں کہ اگلے دن ہمیں نکلنا آسان ہو جائے، ہم جلدی پہنچیں گے۔ اگر میدان کے بیچوں بیچ میں ان کو ڈالیں گے، وہاں پہ بھیڑ ہوگی۔ یہ جو بہت سارے ڈرائیور ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے پیسوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں آسانی ہو، تو اس میں ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جب ایک انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس وقت جو اس جماعت کا کتنے جمع 21 جاتے 30 بھی ہوتے ہیں عمرہ میں گروپ میں، اس وقت جو ان کا رہبر ہوگا تو وہ اپنے رہبر کے ساتھ دیکھے کہ وہ دیندار ہے، اور رہبر کو بھی چاہے کہ وہ اپنے ڈرائیور کو سمجھائے کہ انہوں نے پیسے نکالے، اتنے دور آئے، اتنا وقت نکالا، ان کا حج جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہونے چاہیے، حج کے ارکان صحیح طریقے سے ادا ہونے چاہیے۔ بہت سارے ڈرائیور کیا کام کرتے ہیں، وہ حاجیوں کو عرفات کے کنارے، عرفات کے میدان جو ہے نا اس کے کنارے پہ ڈالتے ہیں تاکہ پھر اگلے دن نکلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد مزدلفہ سے نکلنا پڑتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جس طرح رب نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم، اور اگرچہ تم من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ افیضوا، پھر روٹو، من حیث افاض الناس، جس جگہ سے لوگ لوٹے ہیں۔ آپ دیکھیں جو اہل مکہ تھے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے نحن قدین اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہمسایہ ہے، ہم حرم سے اپنے آپ کو کیوں نکالیں، ہم حرم سے نہیں نکلیں گے۔ اور یہ بطن عرنا جو ہے یہ وہاں پہ بھی ٹھہرتے تھے کچھ مکہ کے لوگ، جو کہ حرم کا حصہ ہی نہیں ہے، عرفات کا حصہ ہی نہیں ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا، اور عرفات میں وہ داخل ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں عرفات میں تو تم بھی وہاں پہ جاؤ، اور جہاں دوسرے لوگ لوٹ آتے ہیں تو تم بھی وہاں سے لوٹو، یعنی تم عرفات میں بھی جاؤ، مزدلفہ میں بھی جاؤ۔ تم اپنے آپ کو عرفات میں کیوں نہیں لے جاتے ہو کہ تم اس جگہ پہ ٹھہرتے ہو جو عرفات کی وادی میں بطن عرنا ہے، وہاں پہ تم ٹھہرتے ہو، وہ تو حج ہی نہیں ہوگا۔ یا مزدلفہ کے اندر یہ جو ایریا ہے تو وہاں پہ تم ٹھہرتے ہو، وہ تو حج ادا ہی نہیں ہوگا، حج کے ارکان پورے ہی نہیں ہوں گے۔ تو تم یہ کیا کرتے ہو، تم بھی عرفات کے میدان میں جاؤ اور مزدلفہ میں جاؤ، اور وہاں پہ جاؤ جو کہ اس کا واقعی میں ایریا ہے، جو اس کا ایریا نہیں ہے وہاں پہ کیوں جاتے ہو۔ تو بہت سارے لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اب اگر جاتے تھے وہ اسی بطن عرنا یہ جو ایریا ہے وہاں پہ رک جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم وہاں پہ رکتے ہو تو تمہارا حج تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ حرم کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو تم بھی وہاں پہ جاؤ جہاں پہ باقی لوگ جاتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹ آتے ہیں، کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا یہ حج کے فرضوں میں سے ہے، حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اب اگر انسان وہاں پہ نہیں ٹھہرے گا تو اس کا تو حج ادا ہی نہیں ہوا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بے شک اللہ پاک رحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورے کر چکو، مناسککم، اپنے افعال حج، جو حج کے ارکان جب تم پورے کرو گے وہ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو،
का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, जैसे तुम अपने बाप दादाओं का ज़िक्र करते हो। यानी ज़माने जहलत में लोग इस तरह करते थे कि जब वो हज के अरकान पूरे करते थे वो अपने बाप दादाओं के गीत गाते थे कि मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ, मेरा दादा ऐसा था, ऐसी बातें करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनका ज़िक्र छोड़ दो, बल्कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। अव अशद्द ज़िक्रा, या उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। हमिनन्नास, बस लोगों में से वो भी है, मैं यक़ूलु, जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए रब हमें जो कुछ देना है दुनिया ही में दे दे। वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। बाज़ लोग अपने कहते या अल्लाह जो भी आपको हमें देना है वो दुनिया में ही दे, आखिरत में हमें मत दे। तो फरमाया ऐसे लोग जो कहते हैं कि खाली हमें दुनिया में दे, आखिरत में मत दे, ऐसे लोग खसारा में हैं, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। वमिनहुम मई, और इनमें से आधे लोग ऐसे भी हैं यक़ूलु, जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा हसना, ए हमारे रब दुनिया में भी हमें राहत व आराम और भलाई दे, और आखिरत में भी हमें भलाई दे। वक़िना अज़ाबन नार, और बचा हमको जहन्नम की आग से, और बचा हमको जहन्नम की आग से। ये जो दुआ है ना, ये बड़ी जामिया दुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसी दुआ बताऊं जो कि जामिया है, जिसमें दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ आती है। फरमाया गया वो दुआ कौन सी है? तो अल्लाह के नबी ने यही फरमाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये जामिया दुआ है, जामिया दुआ जिसके अल्फाज मुख्तसर हो और उसका मीनिंग जो है ना बहुत वसी हो। जो बंदा ये दुआ मांगेगा उसने दुनिया की तमाम भलाइयाँ और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मांगी। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, उन लोगों के लिए हिस्सा है जो उन्होंने कमाया है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं। यानी आंखें बंद होने की देर नहीं, सबको मौत आनी है, सब लोग मरेंगे, हिसाब भी शुरू होगा, और आंखें बंद होने के बाद पता चलेगा कि आज किसने कमाया और किसने खोया। इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था वो हज के मसाइल थे, यानी हज के जो अरकान है, कैसे इंसान को हज करना है। अब इन आयतों के अंदर रमी का जिक्र है, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे जुमार जमरतुन का लफ्ज़ आया है, तो जुमार इसकी जमा है। यानी ये वो 3 मीनार है जहाँ पे शैतान को कंकर मारे जाते हैं, और वहाँ पे हज के मौके पे शैतान को वहाँ पे कंकर मारना वाजिब है। अगर कोई बंदा ये नहीं करेगा, जुमार नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, जो उसका हज होगा उसमें खलल वाक़या हो जाएगी, उसका हज पूरा नहीं आएगा। क्योंकि शैतान को कंकरिया वहाँ पे मारना ये वाजिब है, वाजिब छूट गया तो उस पर कफ़ारा देना होता है, अमल पूरी नहीं होती है। जो ईद वाला दिन होता है पहला, उसमें तो एक बात, जब ये लोग हाजी वहाँ पे जाते हैं पहली ईद को, तो पहले वहाँ पे कंकर मारने होते हैं पहली ईद को, जिसको जुमरा उकबा भी कहा जाता है। और ये जो कंकर मारे जाते हैं ज़वाल से पहले मारे जाते हैं। और ईद वाले दिन दूसरा काम जो होता है वो कुर्बानी का होता है, और तीसरा काम जो होता है सर मुंडवाना होता है, और जो चौथा काम होता है वो तवाफ़ ज़ियारत होता है। और ये जो तवाफ़ ज़ियारत है फ़र्ज़ और अहम रुकन है हज के दौरान, और जो बाकी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें वाजिब है। कुर्बानी करना, शैतान को कंकर मारना, सर को मुंडवाना, ये 3 चीज़ें वाजिब है, और तवाफ़ ज़ियारत जो है वो फ़र्ज़ है। तो अगर तवाफ़ ज़ियारत छूट गया हज नहीं आएगा, और अगर उन तीनों में से कोई वाजिब छूट गया तब भी हज जो है वो नाक़िस है। ऐसे बंदे को फिर दम कफ़ारा देना होता है। और जब एक हाजी तलबिया कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जब एक बंदा शैतान को कंकरी मारता है, ठीक है ना, यानी पहली कंकरी जब शैतान को मारी जाती है, उसके बाद इंसान तलबिया ना कहा करे, बल्कि उसके बाद खामोश रहना है, और उसके बाद शैतान को पहले 7 कंकरियाँ मारनी है। अगर उस पर लग जाएंगे जो वहाँ पे बना होता है तो बेहतर है, अगर वहाँ पे नहीं लगेंगे, वो पत्थर सीधे निशाना नहीं लगा, तो उसके इर्द गिर्द, अगर आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, एक दायरा वो बांधा हुआ होता है, गोल दायरा बना के है। अगर उस गोल दायरे के अंदर भी वो पत्थर गिर गया तो वो भी सही है, अगर उस पर निशान नहीं लगा। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग उस वक़्त हाजी जो होते हैं शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, तो कभी किसी को मौका नहीं मिलता है आगे जाने का,
تو پتہ نہیں اس کا نشانہ اس پہ لگے گا یا نہیں، تو انہوں نے اس کے ارد گرد دائرہ رکھا ہے. اگر اس دائرے کے اندر بھی پتھر جائے گا نا تو یہ آپ سمجھے ایک قسم کی آسانی دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے. اور اس کے بعد جب 11ویں تاریخ ہوگی تو اس کے بعد یہ جو تینوں شیطان جو ہے تو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں. یعنی اس میں جمرہ اولا بھی آئے گا، وہ جمرہ وسطیٰ بھی آئے گا، اور جو ہے جمرہ اخرى وہ بھی آئیں گے. یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے ہیں. اگر انسان زوال کے وقت ہی نہیں کر سکا تو غروب آفتاب کے وقت کر سکتا ہے، لیکن اول وقت میں کرنا مستحب ہے یہ شیطان کو کنکریاں مارنا. کیونکہ بہت ساری کتابوں میں آتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت زوال کا وقت ہوتا ہے نا، تو ہمیں نماز سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس وقت بہت سارے مذہب والے لوگ ہوتے جو سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور کتابوں میں آیا ہے یہ جو سورج ہوتا ہے نا یہ شیطان کے سینگوں سے آتا ہے. شیطان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سینگوں کے اوپر آتا ہے. تو اس وقت جو زوال کا وقت ہوتا ہے بہت سارے مذہب سجدہ کرتے، وہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں. اور جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو تب بھی اس شیطان کے سینگوں کے اوپر، شیطان اس کے سامنے آتا ہے، سورج کے سامنے اس کے اوپر جاتا ہے. اور جب طلوع ہوتا ہے اس کے سینگوں کے اوپر ہی ہوتا ہے، وہ سامنے آتا ہے. اور جب غروب ہوتا ہے تو اس کے سینگوں کے درمیان ہی یہ آپ سمجھے غروب ہوتا ہے، وہ سورج کے سامنے آتا ہے. اس لیے ہمیں عبادت سے منع کیا گیا. اور اسی لیے کنکریاں بھی ماری جاتی ہے نا، یعنی یا تو زوال یا سورج طلوع ہو جائے اس وقت مارے، یا تو غروب آفتاب کے بعد بھی انسان مار سکتا ہے. لیکن بہتر ہے اول وقت میں مارے کہ جب سورج زوال کا وقت ہو اس وقت مارا کرے. جی بیٹا آواز آ رہی میری؟ جی سر. یا زوال سے پہلے بھی مارے جا سکتے اس کو پتھر. تو حاجیوں کے پہلی عید جب ہوتی ہے، پہلی عید کا دن ان کے 4 کام ہوتے ہیں. پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، سر کو منڈوانا، اور اس کے بعد طواف زیارت. ان میں سے کوئی چھوٹنا نہیں چاہے. اور اس کے بعد جب 11ویں تاریخ ہوتی ہے عید کا دوسرا دن، اس کے بعد ان کو یہ جو تینوں شیطان وہاں پہ ہیں ان کو کنکریاں مارنی ہیں. اب اگر کوئی بندہ اس وقت لنگڑا ہوگا، بیمار ہوگا، لولا ہوگا، یا اس کو کوئی عذر ہوگا، وہ کنکر نہیں مار سکتا، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو کہہ سکتا ہے تو وہ بندہ اس کی طرف سے کنکر مار سکتا ہے. یعنی 11ویں تاریخ کو وہ بندہ اس کی طرف سے پھر کنکر مار سکتا ہے. اس کے بعد جو 12ویں تاریخ ہوتی ہے تو اس میں رمی کرنی ہوتی ہے، اور زوال کے بعد اور 13ویں تاریخ کو بھی رمی مستحب ہے. اور اگر کوئی 12ویں تاریخ کو رمی کرنے کے بعد چلا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یعنی کنکریاں مارتے وقت جو کہو گے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے. اس کے بعد 7 کنکریاں مارو، اس درمیان کوئی ذکر نہیں کرنی ہے، بلکہ پہلے ذکر کرنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد یہ 7 کنکریاں مارنی ہے. فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی 10ویں تاریخ کو بھی، 11ویں تاریخ کو بھی، اور 12ویں تاریخ کو بھی تم نے کنکر مارنے ہیں. فمن تعجل فی یومین، پر جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی عید کے بعد 11ویں کو بھی اس نے رمی کی اور 12ویں کو بھی اس نے رمی کی، اور غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکل پڑا، تو فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخرا، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں تاریخ کو وہاں ٹھہرا، فلا اسم علیہ، پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور یہ سارے احکام کیوں ہے؟ لمن اس کے واسطے، اتقا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو، وعلموا، اور جان لو تم، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جا سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. تو اس کی تم تیاری کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن کیا کہو گے. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ جو حاجی ہوتے ہیں پہلی عید کو ان کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام کیا ہے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارے، دوسرا کام، اور یہ جو شیطان کو کنکریاں مارے گا زوال سے پہلے مارے گا، اور اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کا، تیسرا کام ہے سر کو منڈوانا، اور چوتھا کام ہے طواف زیارت. اب اسے آگے جو ذکر ہے، آپ لوگوں نے اس سے پہلے پچھلے والے کلاس میں ایک آیت پڑھی تھی. کچھ لوگ ہیں جو کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق،
تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جو آپ نے پچھلے والے کلاس میں پڑھا تھا وہاں پہ 2 دعائیں آئی تھی. آدھے لوگوں نے دعائیں کیا مانگی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اور من یقول آدھے لوگ کیا کہتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہ جو پہلی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یعنی ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ وہ دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب اسی کا ذکر ہے. اصل میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا اخنس ابن شریک، ٹھیک ہے. یہ منافق تھا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا. نبی علیہ السلام کے سامنے بڑی بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا. نبی کی مجلس میں آتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا، گفتگو بھی کرتا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم تو خوش قسمت ہے کہ آپ جیسی شخصیت، آپ جیسا انسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا. ہم تو بہت خوش قسمت ہے. ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جنت و جہنم ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اور جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کم ہو گیا اور آپ ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. یہ بڑی بڑی میٹھی باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتا تھا اور کہتا تھا کہ جب آپ کی مجلس سے ہم باہر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا ہو. جیسے وہ تڑپتی ہے ہم بھی آپ کے بغیر ویسے ہی تڑپتے ہیں. اور یہ قسم بھی کھاتا تھا کہ حضرت خدا کی قسم زندگی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے. بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتا تھا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی جگہ سمجھتے تھے یہ بڑا عاشق ہے میرا، کہ عاشق تو یہی ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے دعوے یہ کرتا ہے. اور جب یہ بدبخت، جب یہ خبیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے نکلتا تھا، اس کے بعد کیا کام کرتا تھا؟ جو فصلیں صحابہ نے تیار کی ہوتی تھی، انہوں نے فصلیں جمع کی ہوتی تھی، اس کے بعد ان پہ گانٹ لگاتے تھے، یعنی تو منز گنڈ کرن. یہ کیا کام کرتا تھا؟ یہ بدبخت جاتا تھا اور وہاں سے صحابہ کی فصلوں میں آگ لگا دیتا تھا. اور جو صحابہ کے جانور ہوتے تھے جیسے بکریاں، اونٹ، گھوڑے، ان کی ٹانگیں بھی کاٹ لیتا تھا. جب ایک بندے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ یعنی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیسی کیسی میٹھے باتیں کرتا تھا اور پیچھے سے یہ کیا کرتا تھا؟ باہر جاتا تھا تو یہ کیا حرکتیں کرتا تھا. یعنی ایسے بندے جو نبی کی مجلس میں بیٹھ کے نبی کے سامنے اتنی اتنی میٹھی باتیں کرے کہ ایسا لگتا تھا اس سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہوگا. لیکن جب باہر نکلتا تھا صحابہ کی فصلوں کو جلا دیتا تھا، ان کی جانوروں کی ٹانگیں کاٹ لیتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، یہاں پہ اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے یعجبک کا جو تعجب میں ڈالتی ہے تجھے قولہ ان کی باتیں فی الحیات دنیا کی زندگی میں. یعنی یہ جو بندہ ہے یہ آپ کے سامنے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، آپ کو بڑی تعجب ہوتا ہے، آپ کو یہ باتیں بڑی تعجب میں ڈالتی ہیں، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کی باتیں سن کے. وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو کہ اس کے دل میں ہے. یعنی یہ بندہ کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں جو کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے بیچ میں آئے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے. اور کہتا تھا خدا کی قسم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. مگر حقیقت کیا تھی؟ وہ ہوا الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جگرالو تھا. یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حدیث میں بھی بتایا ہے نا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو سخت جھگڑا کرنے والا ہو، ہر بات پہ جھگڑا کرنے والا ہو، سخت دل ہو، ہر بات پہ لڑائی کرتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے بدترین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے سامنے محبت کے دعوے کرتے ہیں، یہ محبت کے دعوے سراسر جھوٹے اور باطل ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ ہوا الد الخصام، حالانکہ وہ بہت سخت جگرالو ہے، یعنی ہر بات پہ جھگڑا کرتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہاں سے پیٹ پھیرتا ہے، جب آپ کی مجلس سے نکلتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد کوشش کرتا ہے زمین پہ، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد پھیلائے زمین پر. یعنی جو صحابہ غریب ہوتے تھے یہ ان کو گالیاں بھی دیتا تھا باہر جا کے. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ، اور لوگوں کے کھیت بھی جلاتا تھا. یعنی جب لوگ فصل
جب لوگوں کی فصل تیار ہوتی تھی وہ بیچارے ایک جگہ جمع کرتے تھے، یہ جاتا تھا اور ان میں آگ لگا دیتا تھا۔ ون نسر، اور ان کی جو جانوروں کی نسل تھی وہ بھی ختم کر دیتا تھا، ان کے جانوروں کی ٹانگیں کاٹ لیتا تھا۔ آپ دیکھیں نا کیسا شخص تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیسی کیسی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اس کو کوئی پہچان نہیں سکا، اور اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا اپنے پیارے نبی کو بھی کہ یہ جب بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا محبت کرنے والا آپ سے کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا آپ پہ فدا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکتیں بتائی کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا آدمی ہے۔ واللہ لا یجب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اخذتہ العزت بالاسم، ابارتی ہے غیرت اس کو گناہ پر، فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے کافی ہے دوزخ، ولبئس المہاد، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ۔ یہ جو منافق تھا، آپ دیکھیں کتنا بڑا خطرناک یہ بندہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا باتیں کرتا تھا یہ اخنس ابن شریک، اور کیسا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جو دعویٰ کرتے ہوں گے زبان سے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ محبت ہے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ ایسے بھی سامنا ہوتا ہے، آج اس دنیا میں زیادہ سامنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا۔ حالانکہ یہ بہت بڑا منافق تھا، نبی کے سامنے کیسی کیسی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور پیچھے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فصلوں کو آگ لگاتا تھا، اور نبی علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا مجھ پہ فدا ہونے والا کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پچھلی والی کلاس میں یہ آیت بھی اس کے ساتھ آئی تھی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو اسی طرح کے لوگوں میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے، وہ تو ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی ملے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ اخنس بن شریک یہ بہت بڑا منافق تھا۔ اب اس کے بعد جو پچھلے والے کلاس میں دوسری آیت آئی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو میں نے کہا تھا یہ جامع دعا ہے، جس نے یہ دعا پڑھی اس نے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگی۔ اب ان کے متعلق ایک واقعہ آیا ہے، یہ کون ہیں؟ ان کے متعلق کتابوں میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اور ان کو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ رومی تو اس کا مطلب یہ روم کا ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جب چھوٹا تھا یہ بڑا خوبصورت تھا، اچھی شکل تھی، تو اس وقت بہت سارے لوگ بچوں کو چوری کرتے تھے، پھر ان کو بیچ لیتے تھے دوسرے ملک کے اندر، دوسرے ملک والے بھی ان کو خرید لیتے تھے۔ تو یہ جب چھوٹا تھا تو اس کو بھی قید کیا گیا، پھر روم جا کر اس کو بیچ دیا گیا، اور اس لیے اس کو کہا جاتا ہے صہیب رومی، حالانکہ یہ روم کے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نمرہ غالباً یہی ہے، تو اس کے اندر یہ رہتا تھا۔ اس کو قید کیا گیا تھا، پھر دوسرے ملک کے اندر اس کو بھیجا گیا تھا۔ اب ایک وقت یہ اپنے قبیلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر واپس آ گیا، تو بچپن کی بہت ساری باتیں یاد بھی نہیں رہتی، لیکن کسی جگہ انسان کھیلتا کودتا ہوگا تو وہ جگہ انسان کو یاد آتی ہے۔ اب جب یہ بہت وقت کے بعد آ گیا، کیونکہ غلام بنا تھا اور مسلسل ایک خریدتا تھا، دوسرا کا غلام بن جاتا تھا، اس کے بعد تیسرے کا غلام بن جاتا تھا، تو یاد بھی اس کو اتنا نہیں رہا۔ اب جس جگہ یہ کھیلتا تھا تو وہ جگہ اس کو یاد رہی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اور اس کے بعد 2-4 دن ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ہجرت کی مدینہ پاک۔ اب یہ جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ اس وقت مکہ میں ہی تھے، ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ اب اس کو مکہ میں مزہ بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے، بہت سارے صحابہ نے ہجرت مدینہ کی تھی۔ اب یہ چاہتا تھا میں ہجرت کروں۔ ایک بندہ تھا، اس نے اس سے پیسے لیے تھے، وہ اس کا مقروض تھا۔ ایک بندہ تھا، اس نے اس صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے لیے۔ اس نے کہا چلو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تاکہ مجھے جو اس کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں وہ دینے نہ پڑ جائے۔ تو اس نے کیا کام کیا، وہ وہاں مکہ کی گلیوں میں گیا، وہاں کے جوانوں کو کہا کہ تم کیسے بے غیرت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہجرت کی، اور اس کے صحابہ نے بھی ہجرت کی، عمر نے بھی، ابوبکر نے بھی، اب جو یہاں پہ بچا ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بے غیر، تو وہ بھی تو ہجرت کرنے والا ہے،
وہ بھی تو مدینہ جاننے والا ہے، کیا تم سب ان کو ایسے ہی جانے دو گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تم ان کو ایسے جانے دو۔ کہاں گئی تمہاری ہمت، کہاں گئی تمہاری دشمنی؟ تو یہ جو جوان تھے، اس نے مکہ کے جو جوان تھے نا ان کو برکایا کس لیے؟ تاکہ میں نے جو اس سے پیسے لیے ہیں وہ پیسے مجھے معاف ہو جائے۔ اصل میں اس کا غرض یہی تھا کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، عمر ابوبکر نے ہجرت کی، اب یہ بچا ہے، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تم کیا کر رہے ہو؟ چلو اس کو پکڑتے ہیں۔ اب جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے تو وہ راستے میں تھے، تو اس کو پتہ چلا کہ مکہ کے نوجوان میرا پیچھا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک جگہ چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہ اس پہ چڑھ گیا۔ اور یہ جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ مانا جاتا تھا تیر انداز میں، اس کا کبھی تیر مس نہیں ہوتا تھا، یہ جو نشانہ لگاتا تھا وہ پورا لگ جاتا تھا 100%، اس کا کبھی نشانہ چھوٹتا نہیں تھا۔ تو جب یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے گیا تو یہ آدھے راستے میں پہنچا، اس کو پتہ چلا کہ مکہ کے نوجوان میرے پیچھے ہے۔ وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، یہ اس پہ چڑھ گیا، اور وہاں پہ سارے تیر اس نے نکالے اور اپنے سامنے رکھے، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کس ارادے سے آئے ہو، لیکن تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ مجھ سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں۔ یہ جو میں نے تیر اپنے سامنے رکھے ہیں، یاد رکھنا کہ یہ جو سارے کے سارے تیر ہے، یہ میں ماروں گا تم کو، اور تم میں سے بہت سارے لوگ مر جائیں گے۔ اگر میں بھی مر جاؤں گا لیکن تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو میرے پاس اتنے سارے تیر ہے، میں تیر انداز بھی مانا جاتا ہوں، یہ سارے کے سارے تیر تم پہ ماروں گا، تم میں سے بھی بہت سارے مریں گے۔ اس کے بعد اگر میرے یہ تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تمہارے ساتھ تلوار کے ساتھ لڑوں گا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا ایک تیر بھی نشانے سے ہٹ نہیں جاتا ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا جس نے اس سے پیسے لیے تھے، تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو، ہم تجھے ایک بات پہ چھوڑیں گے، تو نے جو مجھے قرض دیا ہے وہ قرض تو مجھے معاف کر۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی تھا یہ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ذہن بھی اسلامی ہو، عمل بھی اسلامی ہو، عقیدہ بھی اسلامی ہو، نظریہ بھی اسلامی ہو، شکل و صورت بھی اسلامی ہو۔ یہ نہیں کہ آدھا وہاں آدھا یہاں، کہ دین کے اندر آنا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء پڑھی، صبح کی نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں، یا نمازیں پڑھتے ہو، چہرے پہ نبی کی سنت نہیں، پردہ نہیں کرتی ہو؟ فرمایا اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، کہ یہاں سے تو اسلامی بنے ہو اور وہاں سے مغرب کی تہذیب اپناتے ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ، نقش قدم پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، یعنی تم نے راستہ چھوڑ دیا، من بعد ما جاءتکم البینات، کہ آئی تھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی واضح دلیلیں، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب ہے، یعنی اللہ پاک سے طاقت والا کوئی نہیں ہے، وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اگر اللہ پاک جلدی سزا نہیں دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک نے تم کو آزاد چھوڑا ہے، اللہ پاک کی گرفت نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کی گرفت تو بہت سخت ہے۔ حل ینظرون، نہیں یہ انتظار کرتے، الا ان یاتیہم اللہ، مگر کہ آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان کے جو لائق ہے، اس طرح آنا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت کی عدالت قائم ہوگی، اور سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور سب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آنکھوں کے ساتھ رب نظر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ انسان، میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، قدرت و طاقت عطا کی تھی، تم نے کون کون سے کام کیے ہیں؟ ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہوگا، اس طرح اللہ پاک آئیں گے، اور بادلوں کا سایہ ہوگا، فرشتوں کا ہجوم ہوگا، ان کے درمیان ہمارا اللہ جلوہ افروز ہوگا، پھر سب سے حساب ہوگا، وقضی الامر، اور معاملے طے کیے جائیں گے۔ کیا یہ اس کے منتظر ہے کہ قیامت کی عدالت قائم ہو اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا؟ یاد رکھو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔
اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو دنیا میں ہوتا تھا اللہ کرتا تھا، جو ہو رہا ہے اللہ کے کہنے سے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اللہ پاک ہی کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر بدی کرو گے اللہ کے یہاں موجود ہے، ذرا برابر نیکی کرو گے اللہ کے یہاں موجود ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ ہم اپنے حساب لے اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔